बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी बशर के साथ ये है एनालिसिस राउंड अप। इमरान खान साहब अब आजकल अपनी हर तकरीर के अंदर दो इल्ज़ामात हर रोज़ दोहराते हुए नज़र आते हैं जब से वो इक़्तिदार से बाहर हुए हैं। वो जो तकरीबन रोज़ाना जो एक उनका कौम के साथ खिताब जिसको वो समझते हैं, क्योंकि उनके लाशऊर से अभी तक ये चीज़ नहीं निकल सकी कि वो कौम के वज़ीर आज़म नहीं हैं, लेकिन वो एक नशरियात हैं जो पहले बनी गाला से चला करती थी। अब वही नशरियात जो हैं वो उनकी चल रही हैं ज़मान पार्क लाहौर से। इमरान खान साहब के दो इल्ज़ामात हैं जो बहुत ज़्यादा वाज़े हैं। आज के प्रोग्राम में उन्हीं पर मैं बात करने वाला हूँ। बहुत एक्सक्लूसिव आपको तफसीलात दूंगा कि ये इल्ज़ामात वो क्यों लगा रहे हैं। पहला इल्ज़ाम जो वो आयद करते हैं वो ये है कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा। ये इल्ज़ाम वो जब से इक़्तिदार से अलग हुए हैं वो पूरी शदोमत से पूरे हमेशा से कभी इशारे कनायों में कभी बराह रास्त वो ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं और उनको वो ये हमें यकीन दिलाने की कोशिश करते रहे हैं कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा। उनको कत्ल करने की साजिश तैयार कर ली गई है और वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा बातें करने की कोशिश करते हैं। कभी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हवाला देने की कोशिश करते हैं कि मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनाने की कोशिश की जा रही है, अगरचा उनकी पूरी सियासत जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिजाज और निज़ाम के ख़िलाफ़ है, लेकिन वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कभी हवाला देने की कोशिश करते हैं। कभी वो ये बात करते हैं कि उनको गोली मार दी जाएगी, कभी वो ये बात करते हैं कि उनको जहर दे दिया जाएगा। मतलब हमेशा उनके जहन में एक उनको कत्ल कर देने के हवाले से वो हमेशा अपने नौजवानों को, अपने फॉलोअर्स को ये बात वो जो है वो बावर कराने की कोशिश लगातार वो करते चले जा रहे हैं और इसके अंदर वो कभी भी कमी नहीं लाए हैं। इसके ऊपर वो कभी हैरानी की बात यह है कि उन्होंने पहले ये 4 अफराद के ऊपर जो है वो उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया था। कभी वो आसिफ अली जरदारी पर ये इल्ज़ाम आयद करते हैं, कभी वो दबे लफ्ज़ों के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद कर चुके हैं, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद कर चुके हैं। उसके साथ ही साथ कभी वो दबे लफ्ज़ों के अंदर DGISI के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद कर देते हैं और कभी जो DG जो है काउंटर इंटेलिजेंस उनको डर्टी हैरी कहकर उन पर ये इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं। वो शहबाज शरीफ पर ये इल्ज़ाम आयद कर चुके हैं। वो ये इल्ज़ाम जो है वो आसिफ अली जरदारी पर आयद कर चुके हैं। वो ये इल्ज़ाम IG पंजाब पर आयद कर चुके हैं। वो ये इल्ज़ाम निगरान वज़ीर आला पंजाब पर आयद कर चुके हैं। यानी कि मुझे तो कई बार जो यार लोग हैं वो यहाँ तक कहते हैं कि हो सकता है कि कुछ दिनों बाद ये अख्तर लाबा पर दो इल्ज़ामात आयद ना कर दें। एक इल्ज़ाम ये कि उनकी हुकूमत उन्होंने गिराई थी और दूसरा ये कि उनको कत्ल करने की साजिश में मुलव्वस है। इमरान खान साहब बहुत तवातर से ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ ये इल्ज़ाम ही वो आयद नहीं कर रहे, इल्ज़ाम की हद तक मतलब बात समझ आती है कि लोग इस तरह के इल्ज़ाम आयद करते रहते हैं सियासत के अंदर। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर भी ये बात कही जाती है कि उन्होंने अपने कत्ल होने से पहले ये इल्ज़ाम आयद किया था, लेकिन बहरहाल ये हकीकत है कि वो एक ग्रेस थी। उन्होंने एक सहाफ़ी के साथ गुफ्तगू के अंदर ये बात रिवील की थी, ईमेल भी की थी उसको, लेकिन वो उन्होंने अपने कारकुनों को इस चीज़ के ऊपर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कभी नहीं की कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। हालांकि उनके थ्रेट बहुत वाज़े थे। इमरान खान साहब के ऊपर अभी तक कोई इस तरह का कातलाना हमला हमें नज़र नहीं आया। जो हमला हुआ भी था उस हमले के हवाले से मैं कभी अलग से व्लॉग करूँगा और उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को तो कंपेन नहीं चलाने दी जा रही थी। TTP की जानिब से वाज़े ऐलानात मौजूद थे कि उनको हलाक कर दिया जाएगा। उनके काफ़िले के ऊपर एक हमला पहले भी हो चुका था। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं उन्होंने ये बात बहरहाल की थी, लेकिन इमरान खान साहब ना सिर्फ ये इल्ज़ामात आयद करते हैं बल्कि उनके जो वजूद है, उनका जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर से भी आपको इसके मज़ाहिर जो है वो नज़र आते हैं। जिस तरह वो पेशियों पर आते हैं तो वो पूरी तरह से ज़रा बख्तर के अंदर डूबे हुए आपको नज़र आते हैं। उनके इर्द गिर्द जो है वो एक आहनी चादरों की दीवार बना दी जाती है। उनके ऊपर जो है वो सर पर एक मज़हक़ाखेज़ किस्म की एक टोकरी डाल लेते हैं काले रंग की कि कहीं से कोई जंजनाती हुई गोली उनकी खोपड़ी के अंदर सुराख ना कर दे। इस तरह की चीज़ें यानी कि वो बहरहाल हम देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कि उनकी जो गाड़ी है उसके ऊपर भी वो बुलेट प्रूफ बॉम्ब प्रूफ होने के साथ साथ उसके बाद भी उसके ऊपर वो उन्होंने एक और लोहे की एक और लोहे का एक पूरा उसके ऊपर हिसार खींच दिया है और उस हिसार के ऊपर मजीद ये कि उसके ऊपर नौजवानों को बिठाया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड्स को बिठाया जाता है कि ताकि कोई गोली उन तक ना पहुंच सके। सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है बल्कि उनका ये खौफ जो कत्ल कर दिया जाएगा, उनका ये खौफ
مطلب یہ صرف سیاسی سٹنٹ اس وجہ سے نہیں رہ جاتا کہ اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے زمان پارک کو جس طرح سے بدلا ہے، پہلے پورا کا پورا زمان پارک جو ہے، میں اس زمان پارک کی پرانی بلڈنگ کے اندر میرا جانا آنا بہت زیادہ رہا تھا، تو اس زمان پارک کے اندر جب وہ جاتے تھے اور اس کے اندر وہ بڑا اوپن قسم کا ایک گھر تھا، لیکن اس پورے گھر کو گرا کر نئے سرے سے بنا دیا گیا ہے، اور اس زمان پارک کو ایک پورا ایک بنکر بنا دیا گیا ہے، بام پروف، بلٹ پروف۔ بادی نظر میں کہا یہ جاتا ہے، مبینہ طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے جو سٹیل کے اس کے اندر دروازے لگائے گئے ہیں، یعنی کہ عام دروازے ہٹا دیے گئے ہیں، بڑے مضبوط بلٹ اور بام پروف جو ہیں وہاں پہ دروازے لگا دیے گئے ہیں، بلٹ پروف کھڑکیاں لگا دی گئی ہیں۔ پھر اس کی ایک یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی ہے، پھر اس کی ایک جو چار دیواری ہے، اس چار دیواری کو جو ہے بہت مضبوط کیا گیا ہے۔ اس چار دیواری کے باہر ریت کی بوریاں لگا دی گئی ہیں، اس ریت کی بوریوں کے باہر نوجوانوں، لڑکیوں کی، بچوں کی اور لڑکوں کی، مردوں کی، خواتین کی ایک انسانی شیلڈ بنا دی گئی ہے۔ یعنی کہ جو قتل کرنے کا خوف ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ اگر کوئی گولی چلے تو وہ پہلے کسی نوجوان کے سینے سے گزر کر جائے، اس کے سینے میں ٹھنڈی ہو، اس کے بعد وہ مرحلہ آئے کہ وہ گولی اگلے عمران خان صاحب کے گھر یعنی کہ زمان پارک کی دیوار تک پہنچے۔ پھر دیوار کے بعد بہت سارے مراحل ہیں، مطلب اس دیوار تک، بلکہ اس کے باہر دیوار تک نہیں پہنچے بلکہ ان کی ریت کی بوریوں تک پہنچے، ریت کی بوریوں کے پیچھے دیوار، اور دیوار کے پیچھے گھر، گھر کی شیشے، اور گھر کے اندر کیا کچھ ہوگا میکینزم، یہ اس کے بارے میں تو ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہاں تک یہ معاملات ہیں عمران خان صاحب کے اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے۔ وہ اس حد تک وہ پلستر کا ایک آڑ لے کر، جو پلستر کو اب بہت طویل عرصہ ہو گیا ہے، وہ باہر نکلنے سے بھی احتراز برتتے ہیں، وہ سب کچھ ٹیلی فونک اور ویڈیو لنکس کے اوپر وہ تمام جلسے جلوس اور تمام واقعات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس بات سے نظر آتا ہے کہ ان کو قتل کا واقعی خوف اور شائبہ ہے۔ دوسرا الزام ہے جنسی زیادتی کا الزام۔ دوسرا الزام جنسی زیادتی کا الزام یہ کہ وہ اپنے ہر جو کارکن ہے، اپنا ہر جو لیڈر ہے، اس کی گرفتاری کے بعد وہ جنسی زیادتی کا الزام ضرور عائد کرتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے اعظم سواتی کے حوالے سے کہا، انہوں نے گل صاحب جو ہیں، شہباز گل صاحب، ان کی گرفتاری پر بھی انہوں نے یہ الزام عائد کیا، اور انہوں نے ایک ڈرٹی ہیری کا کریکٹر بنا دیا میجر جنرل فیصل نصیر جو ہیں ان کے حوالے سے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اور تو اور اب آپ یہ دیکھیں کہ بالکل ریسنٹ مثال ان کے اپنے سگے بھانجے جو ہیں حسان خان نیازی، ان کی گرفتاری کے اوپر بھی انہوں نے یہ جو الزام ہے یہ ضرور دہرا دیا ہے مینار پاکستان کے جلسے کے اندر۔ یعنی کہ یہ دو الزامات ہیں جن کا وہ تواتر سے ذکر کر رہے ہیں۔ آج کے پروگرام کے اندر میں اب آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ یہ الزامات وہ کیوں عائد کر رہے ہیں، بہت ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ جو ایک ماہرین نفسیات ہیں وہ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں جس کو، یا ایک سائنٹیفک ٹرم ہے جس کو وہ پرسیکیوٹری ڈیلیوژن کہا جاتا ہے۔ پرسیکیوٹری ڈیلیوژن یہ ہوتا ہے کہ انسان کو یہ خوف اور یہ شائبہ اس کے دماغ میں گھس جائے کہ اس کو سزا دے دی جائے گی، اس کے ساتھ وہ ظلم کر دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو کوئی مطلب جو بھی اس کے ذہن میں ہو کہ لوگ میرے قتل کرنے کے پیچھے ہیں، یا مجھے لوگ مارنے کے پیچھے ہیں، مجھے کوئی نقصان پہنچانے کے پیچھے ہیں، میرے فراڈ کرنے کے پیچھے ہیں، یہ پرسیکیوٹری ڈیلیوژن ہوتا ہے۔ اس پرسیکیوٹری ڈیلیوژن کے اندر اس کی ایک ذیلی شک ہے جس کے بارے میں پرسیکیوٹری ڈیلیوژن کی وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے ڈیلیوژنل گلٹ کہا جاتا ہے اس کو۔ ڈیلیوژنل گلٹ کیا ہوتی ہے؟ ڈیلیوژنل گلٹ یہ ہوتی ہے کہ انسان کا جو لاشعور ہوتا ہے وہ اس کو یہ ٹونٹ کرتا رہتا ہے کہ جو کچھ تم خود کرتے رہے ہو لوگ بھی اسی طرح ہی بیہیو کرتے ہیں، یعنی کہ تمام لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں، اور کیونکہ تم لوگوں کے ساتھ اس طرح کے ظلم ستم اور اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے رہے ہو تو یہ جو ہے یہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا، کیونکہ دوسرے لوگ بھی تم جیسے ہی ہیں۔ کہ انسان ہر ایک انسان کو اپنے پیمانے سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے بعد ایک اور سٹیج آتی ہے جس کو پیرانوائڈ ڈیلیوژن کہا جاتا ہے۔ خیر ہم اس بات پہ بعد میں اب یہ میں آپ کو اس کے اوپر میں نے آپ سے بات کر لی، اب اس کے اوپر میں دوبارہ سے پھر آتا ہوں۔ اب یہ وہ کہتے کیوں ہیں؟ پہلے ہم جنسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔
ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، جو ایک افاقی اصول سمجھ لیں کہ a man is known by his اور ہر کمپنی he keeps. عمران خان صاحب کے ہم دوستوں کا ذرا جائزہ لیتے ہیں. عمران خان کی ایک بہت قریبی دوست ہیں جن کا نام تھا گیسلین میکسویل. گیسلین میکسویل جو ہے 61 سال کی ایک خاتون ہیں جن کو سزا دی گئی ہے. عمران خان صاحب کے دوستوں کا ذرا ہم جائزہ لے رہے ہیں، تو اس کے اندر یہ پہلا نام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جن کے ساتھ عمران خان صاحب بہت قریب تھے. یہ یو کے اور امریکہ کی ایک سوشلائٹ خاتون تھیں. اس سوشلائٹ خاتون کے حوالے سے یہ تھا کہ اس خاتون نے عمران خان صاحب کے نے ان کو خاتون کو بھی اور خاتون نے عمران خان صاحب کو، یہ ایک ٹو وے ٹریفک تھی، لیکن عمران خان صاحب نے ان کو سیڑھی بنایا. اور کیونکہ ان خاتون کے تعلقات جو تھے وہ سابق امریکی صدر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بہت قریب تھے، اور دنیا کے اندر مطلب اس لیول تک، میں ڈونلڈ ٹرمپ ایکسٹریم ایک ایگزامپل دے دی، تو عمران خان صاحب جو ہیں اس خاتون کے تھرو جو ہے گلوبل ایلیٹ جو ہے اس تک کا ان کے لیے کوریڈور تھی یہ خاتون. تو اس خاتون کا کردار یہ تھا کہ ان خاتون کو پروسیکیوٹ کر دیا گیا، اور یہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ خاتون جو ہے اب اپنی شاید بقیہ ماندہ زندگی جو ہے وہ جیل میں ہی گزاریں گی. وجہ یہ ہے وہ جو ہیں یہ خاتون ان بچیوں کو استعمال کرتی رہی جنسی زیادتی کے اندر، بہت سارے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایز اے برائب استعمال کرتی رہی یہ خاتون. یعنی کہ بچیاں، نوخیز لڑکیاں اور بچیاں جو ہیں وہ بہت امراء کے گھروں میں بھیج دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے ان سے فوائد حاصل کیے جاتے رہے، اور ان فوائد کے عوض جو ہے وہ مختلف لوگ ترقی کی منازل طے کرتے رہے. اب عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بات بہت مشکل ہے کہ عمران خان صاحب اس خاتون کے بہت قریب تھے، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ اس خاتون کا پرائمری ٹارگٹس کیا ہوتے ہیں، اس کے بزنسز کیا ہوتے ہیں، یا اس خاتون کی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں جن کے ساتھ وہ ہم ان کے ساتھ جام لہراتے ہوئے عمران خان صاحب کو دیکھ سکتے ہیں مختلف تصاویر کے اندر. اور وہ ذاتی طور پہ بھی وہ ان کے بہت قریبی دوست تھیں. تو عمران خان صاحب کی قریبی ترین دوست کس طرح کے کاموں میں ملوث تھیں، عمران خان صاحب کے لیے یہ مشکل نہیں تھا. یہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں. چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم دوسرا نام لیتے ہیں. میاں یوسف صلاح الدین. یوسف صلاح الدین جو علامہ اقبال صاحب کی نسل میں سے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے یہ دوست جو ہیں لاہور کے اندر ایک بڑی مشہور حویلی ہے میاں سلی کی حویلی، جس کی مالک ہیں. کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی حویلی آج بھی معصوم اور مجبور لڑکیاں جو تھوڑا سا اپنے گمراہ ہو جاتی ہیں، کھسک جاتی ہیں، جو چکا چوند ہوتی ہے گلیمر کی، اس کی طرف آنے کی کوشش کرتی ہیں. ان کی دبی اور گھٹی سسکیاں آج بھی اس کی ہواؤں میں معلق ہیں. اور اس کی مثال کہیں اور سے میں نہیں لے رہا، اس کا حوالہ کوئی اور نہیں دے رہا، بلکہ یوسف صلاح الدین صاحب کی اپنی اہلیہ یعنی کہ انبساط خان جو ہیں، انہوں نے اس حوالے سے بڑا اپنی زبان کھولی تھی. اور وہ پیپلز پارٹی کے اندر، کیونکہ میاں یوسف صلاح الدین میاں سلی جو تھے وہ خود بھی پیپلز پارٹی میں تھے، ان کی اہلیہ بھی تھی، لیکن اہلیہ بہت زیادہ قریب ہو گئی تھی بے نظیر بھٹو کے. ایک حسین اور جمیلہ خاتون تھی، اور وہ یہ بات کرتی ہیں کہ اس پارٹنر ان کرائم، سب چیزوں کے اندر عمران خان صاحب ان کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں. اور ان پارٹنر ان کرائم ہونے کی وجہ سے عمران خان صاحب نے وہ ان کے اوپر بہت گھمبیر الزامات عائد کرتی ہیں. اور صرف اس ایک وجہ سے عمران خان صاحب، کیونکہ جنرل پرویز مشرف کے آخری ادوار میں ان کے خلاف ہو گئے تھے، تو یہ جو انبساط خان ہیں یہ اس وجہ سے جنرل پرویز مشرف کے بہت قریب ہو گئی تھیں. اور ان کا ایک انٹرویو تھا جو بزنس پلس ٹی وی چینل ہے، اس کے اوپر مبشر لقمان کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا. اگر وہ کہیں سے آرکائیو سے مل سکے تو آپ اس کے اندر وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے انکشافات آپ سن سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں. یہ خاتون ابھی بھی زندہ ہیں اور میاں سلی بھی آج بھی زندہ ہیں. تو یہ دوسری مثال ہے. تیسری مثال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. عمران خان صاحب کے تیسرے دوست اور ان کے بزنس پارٹنر رہ چکے ہیں پیس لاہور کے اندر. اس کے اندر عمران خان صاحب کی کسی دور میں سرمایہ کاری ہوا کرتی تھی، جن کا نام تھا پنجاب کے ایک گورنر تھے سلمان تاثیر، جن کو قتل کر دیا گیا تھا. سلمان تاثیر جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے بہت قریبی دوست تھے. ان کے حوالے سے جو کہانیاں اور داستانیں ہیں وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور نہیں، صرف ان کی والدہ ماجدہ جو تھیں سلمان تاثیر صاحب کی، وہی ان کے بارے میں گواہی ان کی کافی ہے. میں اس حوالے سے زیادہ بات اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ سلمان تاثیر صاحب کے حوالے سے میرا ایک ذاتی گرج یا میرا ایک ذاتی اناد موجود ہے، تو وہ بات دوسری سمت میں نکل جائے گی. لیکن مثال آپ کے سامنے میں نے رکھ دی. اب یہ وہ ڈائنامکس ہیں جہاں پہ
ہر وقت میں باقی کیا آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی سی اور مثالیں صرف نام آپ کے سامنے لیتا چلا جاتا ہوں۔ گولڈی ان کے ایک بڑے قریبی دوست عمران خان صاحب کے، اون چودھری ان کے بڑے قریبی دوست، یہ تمام وہ لوگ ہیں، یہ تمام وہ افراد ہیں جن کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ ان کا کردار، ان کی باتیں، ان کی سب کچھ جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے بڑی ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ زینت امان صاحبہ ہیں۔ تو یہ جو انسان خود جنس کے پیرائے کے اندر گھومتا پھرتا رہتا ہے، اس کے ذہن کے اندر جنس سوار ہو، تو اس کا وہ جو پیرانوئڈ لوین ہے وہ اس کو کس چیز کے اوپر اس کی زبان سے کیا باتیں کلوا دیتا ہے، اس کے دماغ لاشعور کے اندر یہ باتیں اس وجہ سے چل رہی ہوتی ہیں۔ میں دوسری سمت میں آتا ہوں کہ قتل کی دھمکیوں کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ قتل کی بات جو ہر وقت کرتے رہتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، یہ بھی اسی چیز کا شاخسانہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کی آپ کے سامنے مثال یہ رکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا اپنا کریکٹر کیا تھا۔ عمران خان صاحب جو تھے وہ ایک رتھ لیس قسم کا ان کا ایک اس حوالے سے ایک آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ ایک رتھ لیس قسم کا ان کا ایک نقطہ نظر یا ایک نظریہ ہے اپنے دشمنوں کے حوالے سے۔ وہ بات کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے زہر دینے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ وہی بات ہے جو ان کا لاشعور ان کو کچوکے لگاتے ہوئے بتا رہا ہے، کیونکہ یہی وہ کوشش ہے جس کا الزام میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب پر عائد کر چکے ہیں کہ ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ کبھی کہتے ہیں کہ مجھے گولی مار دینے کی کوشش ہو رہی ہے اس کے اندر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے پھانسی بھٹو کی طرح مجھے پھانسی پہ چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ اگر آپ سوچیں تو عمران خان صاحب کے اپنے بیانات جو ہیں وہ اس چیز پہ گواہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں رانا ثناءاللہ کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، ان کا پوری کوشش تھی کہ رانا ثناءاللہ کے اوپر منشیات کا انہوں نے کیس ڈلوایا تھا، کیونکہ یہ ایسا کیس تھا جس کے اندر 20 کلو ہیروئن ڈالی تھی، جس کی الٹیمیٹ سزا اگر وہ سچا ہوتا یا وہ ایک آفیسر سامنے ڈٹ نہ جاتا تو رانا ثناءاللہ جو ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ پھانسی گھاٹ پر ہوتے۔ دوسری مثال ہمارے سامنے یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ آئی جی اسلام آباد میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا۔ عمران خان صاحب کا بیان ہمارے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ خود کہا ہوا ہے کہ آصف علی زرداری تو میری بندوق کی نشست پر ہو، یعنی کہ بندوق کی نالی تمہاری طرف ہے، میں نے تمہاری طرف نشانہ لے لیا۔ یہ کھلی انسٹیگنیشن آف مرڈر تھی۔ یہ عمران خان صاحب کے جو مزاج یا ان کی باتیں ہیں یہ ہمیں بڑی کلیئر بتاتی ہیں کہ عمران خان صاحب کا مزاج کیا تھا۔ ایک پریکٹیکل ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ رمضان شریف جو اب چل رہا ہے، اس سے ایک رمضان پہلے، مطلب اس رمضان، اس سے پچھلا اور اس سے پچھلے رمضان میں، مطلب اس صرف 2 سال پرانی بات ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنوں کے اوپر جو وحشیانہ ظلم و تشدد کیا گیا تھا، سیدھی گولیاں چلا دی گئی تھیں، بینرز لگا دیے گئے تھے کہ اس پل کو کراس کرنے والوں کو بھون کے رکھ دیا جائے گا۔ یہ بڑی واضح اور سادہ مثالیں تھیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی قسم کی روح رعایت اور انسانی جان کے حوالے سے وہ کسی قسم کی اہمیت کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہ وہ بات ہے جو عمران خان صاحب کے مزاج کے اندر گھل مل گئی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اس کے اندر بھی a man is known by his اور ہر کمپنی she اور he keeps والی بات کے اوپر میں دوبارہ آ جاتا ہوں۔ عمران خان صاحب کے سب سے قریبی دوست اس وقت جو سمجھے جاتے ہیں وہ اوریہ مقبول جان ہے۔ اوریہ مقبول جان ہمیشہ کیا بات کرتے ہیں؟ اوریہ مقبول جان صاحب کی بات اگر آپ سننے کی کوشش کریں تو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سروں کی فصل پک چکی ہے، گردنیں کٹنے کا وقت آ گیا ہے، خون بہانے کا وقت آ چکا ہے، لہلاتی سروں کی فصلیں کاٹنے کا وقت آ گیا، آسمان سے عذاب اترنے کا وقت آ گیا۔ وہ ان کے دماغ میں ہر وقت خون اور لہو اور ریپ ان کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب کی باتوں کے اندر بھی یہی چیز چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور یہ مقبول جان صاحب جو ہیں ان کی ہر دوسری تقریر کے اندر کہیں نہ کہیں ریپ کا ذکر ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں خون کا ذکر ہوتا ہے۔ دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ابھی اگرچہ وہ ان سے ہٹ چکے ہیں لیکن فیصل وارڈا جو ہیں وہ سریعام کہہ چکے ہیں کہ 5000 لوگوں کو قتل کر دیا جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دوسری مثال آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ عمران خان صاحب کے بہت آئیڈیلائز کرتے تھے جنرل پرویز مشرف کو۔ جنرل پرویز مشرف جو تھے وہ کہا کرتے تھے کہ میں ان کو وہاں سے ہٹ کروں گا جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور انہوں نے کر کے دکھایا تھا۔ عمران خان صاحب پھر حسن نثار ہیں جو کہتے ہیں کہ تیزاب سے نہلا دیا جائے لوگوں کو، اور عمران خان صاحب کو بہت پسند ہیں حسن نثار صاحب۔
اور حسن نثار کی وہ ہمیشہ بہت زیادہ تعریف یا بہت زیادہ ان کو اپنے قریب رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حسن نثار کے بھی وہ دل کے بڑے قریب ہیں عمران خان صاحب. تو وہ بات وہیں پہ پہنچ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے ذہن کے اندر بھی یہ جو ہر وقت قتل کی بات ہے، یہ صرف یہ ایک سیاسی سٹنٹ نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر ڈیلوژن پیرانویا ایک ہے جو پیدا ہو چکا ہے، اور اس پیرانویا کے اندر وہ یہ حرکتیں کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. وہ یہ حرکتیں فرماتے رہتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ چلتا رہتا ہے کہ کیونکہ ان کا اپنا خیال دوسروں کے بارے میں یہ تھا کہ اگر ان کے پاس طاقت پاور آتی اور جس حد تک ان کے لیے ممکن تھا انہوں نے پوری کوشش کی، اس میں کسی حد تک وہ کامیاب ہوئے، کہیں پر وہ ناکام ہوئے. اور اب میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز اس کے اندر ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو اس کے اوپر اس کے ایک اور آپ کو ایکسپیکٹ دینا چاہوں گا، آپ خود اس کو گوگل کر سکتے ہیں کہ جو ماہرین نفسیات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص پیرانوئڈ ڈیلوژن کا شکار ہوتا ہے، پیرانوئڈ ڈیلوژن کا شکار ہوتا ہے، وہ شخص اس کی سمٹمز یہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ اس کو انٹریٹڈ چھوڑ دیا جائے تو وہ شخص جو ہوتا ہے وہ ٹینڈ ٹو ڈو وائلنس اینڈ ایگریشن. یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، سول نافرمانی کی بات کرنا، آگ جلانے کی بات کرنا، جیل بھرو تحریک کی بات کرنا، اڑا کے رکھ دینے کی، قتل و غارت گری کی بات کرنا، جلو مارو آگ لگا دو کی بات کرنا. وہ شخص سیلف ہارم کر سکتا ہے، ایون سوسائڈ کر سکتا ہے. عمران خان صاحب کی باتوں کے اندر یہ بات ہمیں نظر آتی ہے، وہ چاہے جذباتی انداز میں سے ہی، لیکن وہ کئی بار خودکشی کی بات کر چکے ہیں کہ میں یہ کام کرنے کے بجائے میں خودکشی کرنے کو ترجیح دوں گا، یعنی کہ ان کے اندر ٹینڈنسی بہرحال موجود ہے. تیسری چیز ہے کہ وہ سوشلی انریسٹ کا وہ شخص ہو جاتا ہے، وہ سوشلی انٹروورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کی مثال بھی آپ کے ساتھ یہ ہے کہ تمام رشتے ناتے عمران خان صاحب جو ہیں وہ توڑتے چلے جا رہے ہیں. ان کے تمام رشتہ دار ان سے دور ہو چکے ہیں، ان کے تمام بہنوئی ان سے دور ہیں، ان کی بیویاں ان کے بچے ان سے دور، ان کی بیویاں ان سے دور ہو چکی ہیں، اور وہ لوگوں سے رشتے قائم کرنے کے اندر جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو چکے. لیکن سب سے اہم چیز جو اس کا لاسٹ ہے وہ سبسٹینشل ایبیوز ہے. سبسٹینس ایبیوز جو ہے وہ شخص جو ہے وہ جا سکتا ہے الکوہل کی جانب، وہ جا سکتا ہے نارکوٹکس کی جانب، وہ کوکین لے سکتا ہے، وہ اس چیز کے لیے وہ ان چیزوں کا سہارا لیتا ہے. اور وہ شخص جو ہے وہ ایسے غیر فطری کاموں کے اندر جو ہے ملوث ہو سکتا ہے، جن غیر فطری کاموں کے حوالے سے لوگ مطلب خود کو تکلیف دینا، خود کو کوئی اذیت ناک قسم کے جنسی عوامل کے اندر ملوث کر لینا. یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں تو مثالیں بہت واضح ہیں. آپ آئلہ ملک کی ویڈیو کال جو ہے لیکڈ کال جو ہے اس کو اگر آپ سن لیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ سکیں گی. یہ آج کے ولاگ کے اندر میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ عمران خان صاحب کی پرسنالٹی کے اندر یہ قتل، یہ ایگریشن اور یہ جو جنس ہے یہ بہت زیادہ کیوں نظر آ رہا ہے. امید ہے کہ آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا. اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور اس رائے کے حوالے سے اپنی بات مجھ تک ضرور پہنچائیے گا. میرے اس چینل کو پروگرام کو لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ یہ آپ تک ہمیشہ پہنچتا رہے. اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.